बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे ये जो हम रोज़ाना फेसबुक पे इनकलाब बर्पा करते हैं कि बस इनकलाब आ गया है, दरवाज़ा खोलें वो बैल बजा रहा है। तो इनकलाब और आज़ादी ये कितनी कीमत मांगते हैं? क्या ये मुंह मांगी कीमत मांगते हैं? इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का जवाब आ गया, यानी मुतालबा किया जा रहा था कि खान साहब से मुलाकात कराई जाए। उनकी बहन नौरीन खान ने एप्लीकेशन डाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो ही एप्लीकेशन आमिर फारूक साहब ने अपने सामने लगाई तो हर किसी को नतीजे का पता चल गया। उसके बाद मुराद सईद की एंट्री हुई है। मुराद सईद ने कहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान ही नहीं रहते तो फिर कौन सा पार्टी डिसिप्लिन और कौन सी जो है ना पार्टी पॉलिसी, फिर डी चौक में मुलाकात होगी। उसके बाद इमरान खान के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सहाफ़ी है ना पुराने और बड़े सहाफ़ी, तो इनके सोर्सेज होते हैं, यानी हर जगह पे इनके सोर्सेज होते हैं, जिसे आप उर्दू में ज़राए कहते हैं। तो वो मुख्तलिफ ज़राए से, जेल के ज़राए से उन्होंने मालूम किया है कि इमरान खान वो शदीद तकलीफ़ में हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और आखिरी बात करेंगे कादी की ड्रामेबाजी पर। ये वो कादी फायद ईसा है जिसने कौम का 60 अरब रुपया वो 8 फरवरी के इलेक्शन में डुबो दिया। इसने चोरों की, डाकुओं की, लुटेरों की सहूलतकारी की, इसने बल्ला छीना, इसने लोगों की बहनें, बेटियां और माएँ अगवा होने दी, इसने लोगों के छोटे बच्चे कौमे में जाते और मरते, यानी ये देखता रहा। ये सारा कुछ इसके सामने होता रहा। अपनी मर्जी के बेंचेस बनाता रहा, अपनी मर्जी के फैसले करता रहा, अपने जो है वो हम ख्याल जजेस को नवाजता रहा। दो अपने जो है ना वो यार गार रिटायर जज उनको ले आया और उनको पेंशन और तनख्वाह दोनों दी। और ड्रामा क्या किया है, अब क्या ड्रामा किया है कि जी मैं वो जो सरकारी डिनर होगा ना उस पे 20 लाख रुपए जो है वो खर्च होते हैं, मैं वो डिनर जो है वो नहीं करूंगा। ये वो शख्स है जिसने ओपन एंड शर्ट केस था हुदैबिया पेपर मिल्स का, और वो केस था शरीफ फैमिली के खिलाफ, और उसमें वादा माफ गवाह था इसहाक डार जिसने बयान हल्फी दिया हुआ था। वो केस इसने बंद किया था। ये वो कादी फायद ईसा है कि जिसकी लंदन में प्रॉपर्टी मौजूद है, बीवी प्राइवेट स्कूल टीचर थी, लेकिन ये मनी ट्रेल नहीं दे सका कि वो प्रॉपर्टी मैंने कैसे बनाई। और इसने कहा कि मेरी घरवाली से और मेरे बच्चों से पूछें, उन्होंने पत्नी कौन सा काम किया है, वहां प्रॉपर्टी बना ली है। और अब कहता है कि जी मैं 20 लाख का। बहरहाल ये मुल्क ऐसे लोगों से ही भरा हुआ है, ऐसे मुल्क की इस मुल्क को चला रहे हैं जिनकी ये ड्रामेबाजियाँ और जिनकी ये पाकबाजियाँ और जिनके उम्रे और जिनके लिए काबे के दरवाजे खुलना, वो सारे यही लोग हैं, ये ड्रामेबाज। इस ड्रामेबाज ने डिनर मुस्तरद कर दिया है कि उस पे 20 लाख खर्चा आएगा। यानी आप अंदाजा करें पहले पूरे मुल्क का क्या हाल किया। वहां लाहौर में एक जबरदस्त चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद, उनको नून लीग की फरमाइश से वहां से उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आया, और तीसरे नंबर की एक नून लीग की प्यारी आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बना दिया ताकि वो नून लीग को तंग न करे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आजाद जज न लगाए, ताकि ये फॉर्म 47 का मसला दबा रहे। अब वो 20 लाख का डिनर नहीं कर रहा। ये बहरहाल ठीक है। इमरान खान को शदीद तकलीफ है, जिस तरह मैंने बताया। ज़राए दावा कर रहे हैं कि खान साहब को पहले तकलीफ हुई कान में, और कान में इन्फेक्शन हो गया। और आप लोग जानते हैं, खुदा न खास्ता अगर आपको तजर्बा है कि कान का दर्द बंदे के साथ क्या करता है, कोई भी दर्द है, लेकिन कान का और दाढ़ का दर्द बहुत ज़्यादा बंदे को परेशान करता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो जो इन्फेक्शन है वो खान साहब के सर की तरफ गया है, और खान साहब के सर में शदीद दर्द है, और प्रॉब्लम ये है कि चेक करने वाला कोई नहीं है। ये सारी सूरत हाल सुन के मुझे इमरान खान की अपनी जुबानी एक वाक़या याद आ गया जो उन्होंने खुद सुनाया। और वो वाक़या ये था कि खान साहब ने कहा कि मेरी माँ मेरी बहनों को कहती थी ये बहुत सीधा है, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है, और मुझे डर है कि ये रुल जाएगा।
اور پھر آپ کے سامنے کیسے کیسے لوگوں پہ ٹرسٹ کیا، کیسے کیسے وزیروں کو، کیسے کیسے لوگوں کو وزیر لگایا، وزیر اعلیٰ لگایا، پھر وہ لوگ کیسے بھاگے پریس کانفرنس کر کے، پروٹوکول انجوائے کر کے۔ تو بات تو خان صاحب کی ماں کی ٹھیک تھی کہ یہ رل جائے گا، اور شاباش ہے ہم پاکستانیوں کو، شاباش ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو، شاباش ہے تحریک انصاف کے سپورٹرز کو، جنہوں نے عمران خان کو رول دیا اور ان لینوں کے، ان لانتیوں کے، ان یزیدوں کے اور ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اگر 1 ملین مارچ بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو خائن ہوتے ہیں وہ دلیر نہیں ہوتے، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ دلیر نہیں ہوتے، جو بددیانت ہوتے ہیں وہ دلیر نہیں ہوتے، جنہیں اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں وہ دلیر نہیں ہوتے۔ تو بہرحال خان صاحب شدید تکلیف میں، 6 دن سے سنا ہے ان کو سائیکل نہیں دی گئی، ان کو گیلری میں چلنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ تو شوکت خانم کو ایک بار پھر سلام ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ تم رل جاؤ گے، اور ہم نے واقعی سب نے مل کر عمران خان کو رول دیا ہے، اور اس کی اس میں جیل میں اب یہ پوزیشن ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، اور عمران خان کی بہن جو اس وقت جیل سے باہر ہیں، نورین نیازی، نورین خان، انہوں نے جو ہے وہ اپلیکیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کے وکیل تھے ون اینڈ اونلی سلیمان اکرم راجہ۔ آپ جانتے ہیں کیسے وکیل ہیں، لیکن جو ہی پتہ چلا کہ درخواست لگ گئی ہے عامر فاروق صاحب کے سامنے، تو عامر فاروق اس نظام کے سہولت کار ہیں، عامر فاروق قاضی فائد عیسیٰ نمبر 2 ہیں، انہوں نے دلائل سنے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سلیمان اکرم راجہ کے دلائل کیسے ہوتے ہیں، وہ بالکل موتی پرو دیتے ہیں۔ پھر عامر فاروق صاحب فیصلہ محفوظ کا کہہ کے اندر چلے گئے، انہوں نے کسی سے رابطہ کیا ہوگا، کسی سے جو ہے نا وہ فیصلہ پوچھو ہوگا کہ سر کیا فیصلہ کرنا ہے۔ سلیمان اکرم راجہ نے دلائل تو زبردست دی ہیں، ان کا کیس بھی بڑا مضبوط ہے کہ عمران خان کو ان کی بہن کو ملنے دیا جائے یا وکلاء کو ملنے دیا جائے۔ بات تو سلیمان اکرم راجہ کی ٹھیک ہے، لیکن سر جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، کیونکہ یہ ملک کتنی مشکل سے آپ نے فتح کیا، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ عامر فاروق نے کہا ہوگا یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس ملک کے لیے آپ نے کتنے سال لڑائی لڑی اور کتنی جد و جہد کی، اور یہ ملک آپ نے آزاد کروایا، لیکن لوگوں نے وہ نقلی مطالعہ پاکستان میں قائد اعظم کے متھے لگا دیا کہ جی کوئی قائد اعظم تھا، وکیل تھا، اس نے یہ پاکستان بنایا۔ تو عامر فاروق صاحب نے ان سے رابطہ کیا، اور پھر انہوں نے عامر فاروق صاحب کو کہا، بلکہ حکم دیا کہ وہ یہ درخواست مسترد کر دیں اور فیصلہ دیں کہ 21 تاریخ کے بعد جو ہے وہ اس پہ وہ سنوائی ہوگی یا دیکھا جائے گا۔ یہ بھی پہلی دفعہ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ GSOC کانفرنس، شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اسلام آباد اور پنڈی کو اس طرح بند کیا گیا ہے کہ وہ جس طرح ہیجڑے کے گھر سنا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو چم چم کے مار دینے، اسی طرح چین کا وزیر اعظم آ رہا ہے، وہ بھی نمائشی ہوتا ہے، کچھ بھی بالکل نمائشی ہوتا ہے چین کا وزیر اعظم، روس کا وزیر اعظم بالکل نمائشی ہوتا ہے، روس میں بھی صدر آل ان آل ہے، چین میں بھی صدر آل ان، انہوں نے تو گھاس نہیں ڈالی۔ بہرحال وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے جی جڑواں شہر بند کر دیے ہیں، تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، کالج بند کر دیے ہیں، پتہ نہیں کھانا پینا بند کریں گے 3 دن کے لیے 7 سے 10 محرم تک، یا نہیں، یا واش روم میں جانا بند کریں گے کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے۔ بہرحال جی وہ جو ہے انہوں نے وہ عامر فاروق صاحب کو وہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا کہ اس کانفرنس کے بعد جو ہے آپ کہیں کہ پھر فائدہ، یعنی ہفتے سے یہاں پہ چھٹیاں ہو رہی ہیں اور 3-4 چھٹیاں ہیں، عدالتیں بھی بند ہوں گی، انصاف نہیں ملے گا، جو لوگ انصاف کے متلاشی ہیں تو وہ چین چلے جائیں، ایران چلے جائیں، یہاں پہ عدالتیں بند ہوں گی کیونکہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا جواب آ گیا ہے، جو مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے یا خان صاحب کی صورتحال کے بارے میں بتایا جائے، تو عامر فاروق صاحب نے، عامر فاروق تو آپ کو پتہ ہے ڈاکی ہے، اس نے ان کا فیصلہ سلیمان اکرم راجہ اور ان کی بہن کو سنا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مراد سعید کی انٹری ہوئی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور جتنی قسمیں اٹھائیں
اور جتنے کہیں کہ میں اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہوں، یہ بھی اللہ کے ناموں کے نیچے بیٹھی ہے نا یہ فارم 47 والی سرکار، اور بڑے مزے سے خنزیر کھا رہی ہے، خنزیر کے تکے، خنزیر کی ملائی بوٹی اور خنزیر کی رانیں، کیونکہ حرام ہے، تنخواہ حرام ہے، مراد حرام ہے، وہ کرسی پہ بیٹھنا حرام ہے، اور جو اے سی کی ہوا ہے وہ حرام ہے، سارا حرام ہے، لیکن کھا رہے ہیں۔ تول تارٹ داڑھی رکھ کے کھا رہا ہے، خواجہ عاصم سفید بالوں کے ساتھ کھا رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں، کیوں یہ اسلام آباد والے 3 MNAs یہ کھا رہے ہیں، سارے خنزیر کھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یعنی رواج جو چل رہا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جتنے بھی قسمیں اٹھائیں اور کلمے پڑھیں اور 12 ضلع گھومیں، بہرحال ایک دراڑ آ گئی ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم نے تو صورتحال رپورٹ کرنی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس دن کیا کیا۔ اب مراد سعید کی انٹری ہوئی ہے، اگر عمران خان کے بعد کوئی نمبر 2 ہے نا پی ٹی آئی میں، وہ مراد سعید ہیں۔ مراد سعید نے کہا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی اور اگر عمران خان کی صورتحال مکمل طور پہ نہیں بتائی جاتی تو 15 تاریخ کو شنگھائی کانفرنس کے دوران ہم ڈی چوک میں پہنچیں گے۔ ان کے ساتھ انٹری دی ہے خالد خورشید صاحب نے، بڑے دبنگ آدمی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں جی بی کے، انہوں نے بھی بالکل اسی قسم کا بیان دیا ہے کہ 15 تاریخ کو جو ہے وہ تیاری کریں اور جو ہے وہ ہوگا ڈی چوک میں اجتماع ہوگا۔ اس کے علاوہ حماد اظہر پنجاب کے صدر ہیں، حماد اظہر نے جو ہے وہ بھی انٹری دی ہے، نوجوان آدمی ہیں کہ جی ہم ڈی چوک میں جو ہے وہ 15 کو مظاہرہ کریں گے۔ مراد سعید نے تو جتنی بھی یو سیز تھیں، ایم پی ایس سے ولیج کونسل، آئی ایس ایف، سب کو کہا ہے کہ وہ تیاری کریں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ جو لاتوں کے بھوت ہیں نا وہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فلاں آ رہا تھا، فلاں آ رہا تھا، پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ احتجاج کیا، دھرنا دیا، یہ تو پھر علاج ہی یہی ہے۔ اور پھر اس وقت اگر کوئی کریڈیبل وائس رہ گئی ہے نا پی ٹی آئی میں تو وہ مراد سعید ہے، کیونکہ باقی جو لیڈرز ہیں نا ان کو کچھ پتہ نہیں لگتا، وہ حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں یا دونوں کے ساتھ، یہ میں مثال استعمال کر رہا ہوں، یا یہ کہ وہ دونوں سے دعا سلام رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ یعنی بیرسٹر گور، میں نے پہلے بھی عرض کیا، بنیر سے ہیں، پختون ہیں، چیئرمین ہیں، کبھی آپ نے ان کو اگریسو دیکھا کہ وہ اگریسو ہیں؟ ہاں، سوٹ ان کا قیمتی ہوتا ہے، اینک قیمتی ہوتی ہے، کلین شیو ایک دن میں 2 دفعہ کرتے ہیں، باقی ان کو کوئی حال نہیں ہے۔ بہرحال مراد سعید کی انٹری ہوئی ہے، اور اگر عمران خان کے بارے میں جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں تو یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہوں گا، ان چوروں کو، یہ جو حکومت والے ہیں، فارم 47 والے، ان کو بھی، کہ اگر انہوں نے کوئی مہم جوئی کی تو پھر معاملات اس طرف چلے جائیں گے کہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے۔ بہرحال مراد سعید نے خبردار کر دیا ہے کہ پارٹی ڈسپلن گیا بھاڑ میں۔ اب اگر عمران خان کی جان پہ بات آتی ہے تو پھر نہ ہم کسی پارٹی ڈسپلن کو دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ایس او سی ہو رہی ہے جو واٹس ایور، اور طریقہ کار یہی ہے۔ یعنی جس طرح میں نے بتایا 1 ملین لوگ چاہیے، 1 ملین لوگ آ گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کون سی حکومتیں، کون سی اسلام آباد پولیس اور کون سی رینجر، یہ پھر آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ 10 لاکھ لوگوں کو گولی مارنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، 1 لاکھ بندے کو بھی گولی مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال میں خدا نہ خواستہ کوئی اشتعال نہیں دلا رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے، یہ وعدے کر کے مکر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کوئی قرآن اور حدیث ہوتا ہے، وعدہ کرو اور مکر جاؤ۔ بہرحال مراد سعید نے اب انٹری ڈالی ہے اور انہوں نے 15 کی ڈیٹ دی ہے، اور ان کے ساتھ ہیں خالد خورشید، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کافی نڈر آدمی ہیں۔ اب ہم اپنی مین سٹوری کریں گے۔ مین سٹوری، یہ جو انقلاب ہوتا ہے نا، یہ جو آزادی ہوتی ہے، یہ فیس بک پہ آپ صرف 1947، باقی آپ چھوڑیں، آپ صرف 1947 جو ہے نا اس کو کسی اچھے رائٹر کی 1 یا 2 بکیں پڑھ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے۔ اس کو آزادی کہتے ہیں، اس کو انقلاب کہتے ہیں کہ کیا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا ہوا، مسلمان بچوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک واقعہ جو ہے وہ میں نے ایک کتاب سے پڑھا کہ جب سکھوں نے ایک جو ہے
وہ خاندان پہ حملہ کیا، یہ پاکستان کا اعلان ہو چکا تھا اور وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، تو وہ جو سکھوں نے حملہ کیا تو اس جو گھر کا، جس گھر پہ انہوں نے حملہ کیا، اس گھر میں تقریباً بڑی حویلی تھی، 4-5 بھائی تھے اور ان کی بیویاں بیٹیاں، تقریباً جو ہے اس میں جو ہے وہ 25 کے قریب جو ہے نا وہ جوان عورتیں تھیں، 25 کے قریب، بہت بڑی حویلی تھی۔ اس بزرگ نے پتہ کیا کیا؟ اس بزرگ نے وہ جو بھوسے والا بہت بڑا کمرہ تھا، ابھی بھی ہمارے دیہاتوں میں جہاں پہ جانوروں کے لیے بھوسا چارہ رکھا جاتا ہے، بھون کہتے ہیں جسے، تو اس بھوسے والے کمرے میں ان ساری لڑکیوں کو بند کیا، لڑکیوں کی مرضی سے، یہ نہیں کہ زبردستی۔ جب حملہ ہوا نا تو اس بزرگ نے اس بھوسے والے کمرے میں بند کیا ان لڑکیوں کو، اور پھر بھوسا بہت جلد آگ پکڑتا ہے کیونکہ سوکھا ہوتا ہے، تو وہ آگ لگا دی اس پورے بڑے کمرے کو ان لڑکیوں سمیت۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ، ایک کتاب سے پڑھا ہوا ایک واقعہ ہے، ہزاروں واقعہ۔ یہ منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں بھائی، یہ آزادی اور انقلاب۔ یہ فیس بک تے بریکنگ نیوز تے خوشخبری تے ہون پتہ نہیں جڑا ہے نا جی آئندہ 72 گھنٹے بیڈ پہ لیٹ کے تھوڑا سا فرانس کے انقلاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا شانزے لیزے ایک روڈ ہے پیرس میں، اس کے بارے میں پڑھ لیں کہ شانزے لیزے پہ کیا ہوا تھا۔ جس بندے کے ہاتھ نرم ہوتے نا، نرم، اس کا سر قلم کر دیا جاتا، جس بندے کے کپڑوں پہ پرفیوم لگا ہوا ہوتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا، جس بندے کے صاف ستھرے کپڑے ہوتے اس کا سر قلم کر دیا جاتا، کیونکہ وہ اشرافیہ کی علامت تھے۔ شانزے لیزے کے اس روڈ کے بارے میں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے کہ انقلاب اور آزادی یہ منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں، منہ مانگی۔ اس بال پین کی میں قیمت مانگ رہا ہوں جی ₹1 کروڑ، اس کو کہتے ہیں منہ مانگی قیمت، کہ میں نے منہ سے نکالا ہے۔ یہ بال پین آپ کہتے ہیں یہ ₹20 کا ہے، کہتے رہیں، میں کہتا ہوں جی کہ میں یہ بال پین جو ہے نا وہ ₹1 کا بیچوں گا، آپ نے لینا ہے تو لے، نہیں لینا تو نہ لے۔ آزادی کہتی ہے کہ میں منہ مانگی قیمت لوں گی، منہ مانگی۔ آزادی کہتی ہے کہ میں، انقلاب کہتا ہے کہ میں منہ مانگی قیمت لوں گا، جو میں کہوں گا۔ چاندنی چوک کے بارے میں کبھی پڑھیں، دہلی میں 1857 میں ایک دن میں کتنے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، مسلمانوں کو، اور خاص کر داڑھی والوں کو، ایک دن میں۔ یہ دور نہ جائیں، ان کو دیکھیں، وہ لمبی داڑھی اور پگڑیوں والوں کو، طالبان کو کتنے سال مار کھائی، کتنے سال، اور عام مار نہیں، پنجاب پولیس کی مار نہیں، نیٹو کی مار، نیٹو کی، مدر آف آل بمز، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ بھی برداشت کیا ٹرمپ کے دور میں، ڈٹے رہے۔ آزادی اور انقلاب یہ بیڈ پہ لیٹ کے، آرام دہ کرسی پہ بیٹھ کے، اور یہ آئندہ 72 گھنٹے اہم اور بریکنگ نیوز، اور یہ عمران خان سے جا کر پوچھے نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں کیسا شداد آدمی تھا اور ہے، لیکن کیا حال کر دیا ہے، اور کیا حال کر رہے ہیں۔ گھر والی جیل میں، بہنیں جیل میں، نیازی ہے، خان ہے، اور بڑا زبردست خان ہے، کوئی عام خان بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ ویسے آزادیاں، ویسے آپ مانگتے ہیں، ویسے آپ انقلاب چاہتے ہیں، بیڈ پہ لیٹ کے، ادھر کموڈ پہ بیٹھ کے۔ ہاں وہ انقلاب تو ہم روزانہ کموڈ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ انقلاب آ گیا ہے۔ انقلاب اور آزادی یہ منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں آتے۔ اور 15 اکتوبر انہوں نے پھر ڈیٹ دے دی ہے، آپ کی مرضی ہے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔